खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से उसकी 8वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। खुदावंद की सताइश हो। बाइबल मुकद्दस में से जो आयात हमने तिलावत की हैं, यकीनन इन आयात को पढ़ने के बाद शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि खुदा की ज़ात का मुकाशफा जिस शख्स पर खुल जाता है, वो खुदा की पाकीज़गी के म्यार को जान लेने के बाद अपनी असल हालत को जानने के काबिल हो जाता है। जब तक हम खुदा को नहीं जानते, हमें गुनाह की पहचान नहीं होती, हमें अपनी असल हालत की शनाख्त नहीं होती। और ये बात भी इंतहाई गौरतलब है कि जब हम खुदा की ज़ात अक़दस को नहीं देख रहे होते, तो हमें गुनाह का एहसास भी बहुत कम होता है और हम अपनी ज़ात को बहुत बेहतर समझने लगते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। मैं सोचता हूँ यसाया नबी ने जब इस जलाली मंजर को नहीं देखा था, वो अपनी ज़ाती हैसियत और पाकीज़गी से बहुत मुतमईन होगा। लेकिन जैसे ही खुदा ने उसे अपनी पाकीज़गी का तजुर्बा बख्शा, तो फौरन उसे अपनी और अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की नापाकी और गुनाह की भरपूरी का एहसास हो गया। मैं चाहता हूं कि हम लूका की अंजील के 18वें बाब में चलें और उसकी 10वीं आयत से हमें एक तमसील पढ़ने को मिलती है। हम इस तमसील को पढ़ते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से एक खूबसूरत बात हम तक पहुंचाई है। यहाँ पर यूं मरकूम है, 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। भाई और बहनों, कई बार हम अपनी रूहानी जिंदगी को जांचने के लिए अपना मुआजना दूसरे लोगों से करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इस फरीसी ने किया। वो महसूल लेने वाले को बुरा और अपने आप को अच्छा कह रहा था, लेकिन महसूल लेने वाले ने अपना मुआजना फरीसी की बजाय बराह रास्त खुदा से किया, और यही वजह थी कि उसने आंसुओं के साथ रो रो कर तौबा की। आज बहुत से पासबान अपने आप को दूसरे खादमों के साथ मिलाकर देखते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं फलां पादरी की तरह नहीं, मैं फलां पादरी की तरह नहीं, जबकि जरूरत इस बात की है कि वो अपने आप को उस खिदमत के जरिए परखे जो उसे खुदावंद की तरफ से मिली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो खादिम है वो किस तरह से खिदमत कर रहा है।
فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو خدمت خدا نے مجھے اور آپ کو سونپی ہے، وہ کام جو خدا نے مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے کہے ہیں، اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو ہم خدا کی نظر میں کبھی بھی اس مقام تک نہیں آ سکتے جہاں پر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے ملانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام میں رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بزرگ ایوب نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کئی بار اپنی راست بازی کا ڈھول پیٹا اور اپنے آپ کو بے الزام ٹھہرایا، لیکن ایوب کی کتاب کے 42ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہمیں ایک بالکل مختلف منظر دکھاتی ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب تک ہم خدا کی ذات اور اس کی پاکیزگی کا تجربہ نہیں کرتے، ہمیں سبھی معاملات ٹھیک لگتے ہیں، لیکن جب خدا اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہمیں اپنے گھنونے گناہوں کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں توبہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یوں ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر گناہوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اگر پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس عورت کا ذکر ملتا ہے جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی تھی۔ شرح کے عالم ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ اسے یسوع مسیح کے پاس لائے تھے تاکہ اس پر زنا کاری کا فتویٰ لگا کر اسے بے دردی سے سنگسار کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یسوع کو بھی آزمانا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک وہ محض اس عورت کو اور اس کے سنگین گناہ کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اب ان کا سامنا خداوند یسوع مسیح سے ہوا جو ہر قسم کے گناہ سے مبرہ ہے، جو پاکیزگی کا منبع ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ موسیٰ کی شریعت میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے زمین پر جھک کر زمین پر کچھ لکھنا شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح نے فردن ان لوگوں کے گناہوں کو لکھنا شروع کر دیا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے احکامات زمین پر لکھنے شروع کیے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی تم میں سے بے گناہ ہو وہی پہلے اس عورت کو پتھر مارے، اور پھر زمین پر خداوند یسوع مسیح نے جھک کر لکھنا شروع کر دیا۔ اور اس سارے واقعے میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے آئے تھے، اسے پتھر مارنے کے لیے آئے تھے، وہ باری باری خاموشی سے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک گناہ گار تھا اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس عورت پر الزام لگائے۔ لیکن وہ عورت جس کو سنگسار کرنے کے لیے لائے تھے وہ کھڑی رہی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ زندگی کے مالک اور گناہوں کے بخشنے والے کے سامنے کھڑی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے اپنی زندگی میں دو قسم کے لوگ دیکھے ہیں، ایک تو وہ جو خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں، اور ایک وہ جو خدا کی حضوری کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ شخص جو گناہ کی حالت میں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر عبادت ہو رہی ہے، جہاں پر خدا کے لوگ ہیں، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو ایسے ماحول سے دور رکھے۔ لیکن وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، نجات پا چکے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی عبادات میں جائیں جہاں پر ایماندار لوگ جمع ہیں، جہاں پر خدا کا جلال ہے، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور پھر وہ ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کرنا انہیں اچھا لگتا ہے، پھر خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں پرستش کرنے میں مزہ آتا ہے، اور وہ خدا کی تعریف اور اس کی ستائش سے بھر جاتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو ہم خدا کی عبادت کریں اور دوسری طرف اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو گناہ آلود دنیا کا اتنا ہم شکل بنا لیا ہے کہ ہم ناپاک زندگی گزارنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے؟ اگر ہم صرف اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ اپنی شخصی پاکیزگی کا موازنہ کریں تو شاید ہم اس دھوکے کو قبول کر لیں کہ ہم بہت پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری ملاقات خدا پاک سے ہوتی ہے تو ہمارا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر افسوس۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اس وقت تک یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمیں اور دنیا کے لوگوں کے درمیان نمایاں فرق کو نہیں دیکھیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں جیسا کہ وہ پاک ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے تو ہماری زندگی میں بنیادی درجے کی پاکیزگی رونما ہوتی ہے، اور یہ اس پاکیزگی سے قطعی مختلف ہے جو دنیا دے سکتی ہے۔
آپ کی مقدس زندگی کے وسیلے سے یہ دنیا اور آپ کے قریبی دوست احباب اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ آپ پاک خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم واپس یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 6 باب میں چلیں، جہاں پر یسایہ خدا کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے، ایک جلالی منظر دیکھتا ہے، اور وہاں پر وہ سرافیم کو دیکھتا ہے جو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ وہاں پر خدا کی پاکیزگی کا ایک عجیب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس پاکیزگی کے منظر کو دیکھنے کے بعد یسایہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور جن لوگوں کے درمیان وہ بستا ہے وہ بھی ناپاک لوگ ہیں۔ اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ گناہ گار ہے تو پھر اس کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنی ناپاک زندگی کو خیر بات کہہ سکتا ہے اور خدا کے ساتھ پاکیزگی میں چل سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کی بدولت ہم خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو پھر ہم خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو یسایہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر رہا تھا، فرشتہ دستے پناہ سے مذبح پر سے ایک کوئلہ اٹھاتا ہے سلگتا ہوا اور اس کی زبان کو چھوتا ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تیرا کفارہ ہوا، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، اس کی صلیبی موت ہے۔ اور جب ہم اس کی صلیبی موت پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے لہو پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر یہ دلیری آ جاتی ہے، ہمیں اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ دھل چکے ہیں، ہم پاک ہو چکے ہیں، اب ہم خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا۔ ایک سوال تھا اور جس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جواب یسایہ خود دیتا ہے، تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، وہی شخص خوشخبری کا پیغام لے کر جا سکتا ہے جس کو خدا کی پاکیزگی کا تجربہ ہو چکا ہے، جس کو خود اس چیز کا احساس مل چکا ہے کہ میں نجات پا چکا ہوں، میرے گناہ دھل چکے ہیں، میں مسیح میں راست باز بنا دیا گیا ہوں، مسیح کی راست بازی کی وجہ سے میں خدا کی نظر میں راست باز ہوں۔ تو ایسا شخص دلیری کے ساتھ دوسروں کو بتاتا ہے کہ میرے گناہ دھل گئے ہیں، میں معاف ہو چکا ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، میرے تل گئے پاپ نے سارے تیرے لہو دی تار تھلے، ستے جگ پہ نصیب نے سارے تیرے لہو دی تار تھلے۔ تو جب یسوع کا خون ہماری زندگی پر آتا ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ وہی یسایہ جو کچھ دیر پہلے اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے، وہ اب خوشی سے، دلیری سے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے بھیج، میں جاؤں گا، میں اس کلام کی منادی کروں گا، میں اس پیغام کو لے کر لوگوں کے پاس پہنچوں گا۔ اگر آپ گناہ کی حالت میں ہیں، اگر ابھی تک آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے نہیں ہیں، آپ نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، تو آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا، آپ کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کروں گا کہ آپ خدا کی طرف آئیں، آپ یسوع مسیح کے خون سے دھل جائیں اور خدا کے خاندان کے فرد بن جائیں، اور خوشخبری کے اس پیغام کو لے کر دنیا میں جائیں اور لوگوں کو اس سامری عورت کی طرح بتائیں جس نے کہا کہ دیکھو ایک شخص جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ ہاللویا۔ میری دعا ہے کہ آپ خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں، یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھوئیں اور اپنی زندگی سے نجات بخش کاموں کو ظاہر کریں تاکہ خدا کا جلال آپ کے بدنوں سے ظاہر ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔